जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी हैप्पी लाइफ की जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मैं आपके लिए आज के लिए ये जो वीडियो लेके आई हूँ वो रियलिटी है कि नमाज में जो है वो कितना सुकून है हमारे लिए, और हमारे माँ बाप की खिदमत जो है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगी कि लाइफ अच्छी जो है वो गुजारने की क्या रियलिटी है। इस्लाम के मुताबिक जो हम लोग लाइफ गुजारेंगे तो उसमें क्या रियलिटी है इस्लाम के मुताबिक लाइफ गुजारने में। तो जी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि आपको सामने तस्वीर नज़र आ रही है। इस्लाम में भी माँ बाप की खिदमत के बारे में भी बताया गया है, और इसके अलावा माँ का बहुत दर्जा है। देखिए, माँ बाप हमारे लिए जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने माँ बाप को जो है वो सताने का गुनाह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि माँ बाप को जो लोग सताते हैं उनकी कभी भी बख्शिश नहीं होगी। देखिए, तुम्हारे नेक सलूक और सुलह रहमी की सबसे ज़्यादा हकदार जो है वो तुम्हारी माँ है। बाप ही होता है जो धूप में चमड़ी पिघलाता है। देखिए, माँ के साथ साथ जो है वो बाप की भी बहुत सी कुर्बानियाँ होती है अपनी औलाद की परवरिश में। और इसके अलावा जो लोग माँ बाप की खिदमत करते हैं उनको बहुत फल अल्लाह ताला देते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे साथ हमारे माँ बाप का जो दुआएं हैं वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि अपने माँ बाप को खुश रख सकें, उनकी खुशियों का ख्याल रख सकें। ये देखें, छोटी छोटी जो बातें होती हैं यही हमें नेकी की तरफ लेके जाती है, यही हमारे लिए नेकी है। छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे इस्लाम ने भी इसी बात पर ज़ोर दिया है कि हमसे कोई भी ऐसी गलती कोताही ना हो जिससे कि माँ बाप का जो है वो दुख बढ़े। माँ बाप का दुख जो है वो कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, माँ बाप की असल ताकत जो है वो औलाद होती है। माँ बाप कमज़ोर तब होते हैं जब उन्हें औलाद की तरफ से तकलीफ़ें मिलती है। जब माँ छोड़ के चली जाती है तो दुआ देने वाला कोई नहीं होता, ये बात याद रखें। जब बाप छोड़ के चला जाता है तो हौसला देने वाला कोई नहीं रहता। ये दोनों ही हमारे सरों पे सलामत रहें, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इनके साथ ही हमारी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं, ज़िंदगी के नशीब अफराज हैं, वो सब इन्हीं ही से हैं। देखिए, बाप सिखाता है कि ज़िंदगी में आने वाले नशीब अफराज में हम कैसे चल सकते हैं। माँ अगर खाना खिलाती है तो बाप जो है वह उस खाने की कीमत का एहसास दिलाता है जो हमारे लिए कमा कर लाता है, क्योंकि हमने भी आगे अपनी लाइफ गुजारनी है, हमने भी अपनी लाइफ को चलाना है आगे, कि हमने भी सेक्रीफाइस करने हैं। ये माँ बाप जो है वो हमें सिखाते हैं अपनी लाइफ में कि क्या क्या आगे चल के हमको जो है वो अपनी लाइफ में अपने बच्चों को कैसे तरबियत करनी है। इसलिए हमें अपने माँ बाप की जो आदतों को देखकर बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या करते हैं। देखिए, आपको तस्वीर में भी सामने नज़र आ रहा है कि मदर की जो लव होता है वो नज़र भी आ रहा है आपको तस्वीर में, कि जब बच्चा छोटा होता है तब भी माँ कैसे उनके लिए कपड़े देखें ला रही है पहनाने के लिए, और जब वही बेटा जो है वो जवान हो चुका है, वो खुद जॉब करता है, खुद कर सकता है ये सारा कुछ, लेकिन माँ जो है वो उसके लिए फिर भी लेके आई है। अभी इस तस्वीर में भी आप देख लें कि माँ जो है, ये तस्वीरें एक रियलिटी होती है, लेकिन इसके पीछे जो सच होता है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सच जो पीछे होता है वो एक माँ का दर्द उसमें छुपा होता है। माँ जो है वो कितने सेक्रीफाइसेस करती है। देखें, बच्चों को साथ साथ घर की ज़िम्मेदारी, घर के काम काज, और उसके अलावा बच्चे जब स्कूल से आएँ तब उनकी परवरिश, बच्चों की स्कूल से वापस आने पर, उनको स्कूल भेजने पर, और इसके अलावा घर के काम काजों के अलावा भी माँ बाप की बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती है। अगर माँ घर के कामों में सारा वक्त जो है वो करती है तो बाप घर से बाहर रह कर जो है वो बच्चों की परवरिश का सोचता है। आपको तस्वीर में भी रियलिटी नज़र आ रही है कि बाप जो है वो अपने बाजुओं पे कैसे अपने बेटे को यानी कि परवान चढ़ाता है, कैसे उसकी परवरिश करता है। ये बाप के बाजुओं पे हाथ रख के जो बेटा चढ़ रहा है सीढ़ी पे, ऐसे ही एग्जाम्पल है बाप के नक्शे कदम पर
جو ایک بیٹا ہوتا ہے وہ چل کر اپنی لائف کو جو ہے وہ آگے لے کے جاتا ہے، باپ کے جو اصول ہوتے ہیں ان کو آگے لے کے جاتا ہے، باپ جو گھر میں جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ کما کر لاتا ہے، بچے وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ بچے جو آج کل کی جنریشن ہے وہ بھی اتنی بیوقوف نہیں ہے، ان کو سب سمجھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ بچے بدتمیزی کرتے ہیں ماں باپ سے، ان کے آگے سے اتنا بولتے ہیں، لیکن یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، جتنا کہ ماں باپ نے ہمارے لیے سیکریفائسز کیے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہمارے لیے ماں باپ نے جو ہے وہ بہت سیکریفائس کیے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی اس قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے بھی آگے ماں باپ بننا ہے۔ دیکھیں ہم بھی ماں باپ ہیں، ہم بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، میری جو بھی مائیں بہنیں میری اس ویڈیو کو دیکھتی ہیں وہ ضرور غور کیا کیجئے کہ آپ کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں مجھے یہ نہیں کہنا کسی کو، ماؤں بہنوں کو، کہ آپ یہی کرنا ہے جو میں بولوں یا جو بھی، لیکن آپ اپنے دل سے سوچیں کہ آپ جیسے اپنے گھر میں کرتی ہیں ایسے بچے نوٹ کرتے ہیں، آگے بچوں نے بھی اپنے گھر بنانے ہیں، آگے اپنی زندگی کو چلانا ہے، وہ بھی آپ کو کاپی کریں گے، تو ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا کیجیے، ان کے دل میں باپ کی جو ہے وہ عزت زیادہ حوصلہ افزائی کیا کیجیے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا سیکریفائس کرتا ہے گھر سے باہر رہ کے۔ دیکھیں آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ بچی ہے چھوٹی، تو باپ اس کے ساتھ جو پیار کر رہا ہے۔ دیکھیں ماں باپ کے لیے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، ماں باپ کو ان کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے بغیر کسی وہ جو ہے قیمت کے وہ کیوں کرتے ہیں کہ تاکہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں یہی ہماری پرورش ان کے کام آئے، تو اسی لیے میری ریکویسٹ ہے سب بچوں سے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کا خیال کیا کیجیے۔ دیکھیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہے ان کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کریں کہ ان کے ماں باپ ان کے سروں پہ سلامت ہیں، ان کی خدمت کر سکیں، کیونکہ جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو تبھی انہیں یہ ہم سے امیدیں ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پالا بڑا کیا، جوان کیا، تو وہ ہمارے بچے سہارا بن رہے ہیں ہمارے لائف میں۔ اگر ماں باپ بیمار ہو تو اگر ہم ان کی خیال نہ رکھیں، ان کیئر نہ کریں تو ایسی اولاد کا کیا فائدہ ہے۔ دیکھیں پھر جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا، کیونکہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ جب چلے جاتے ہیں، کوئی بے شک سارے رشتے ناتے جو ہوتے ہیں ہمارے لیے بہت پیارے ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے پھپھو تایا، جو بھی رشتے ہوتے ہیں، لیکن ماں کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ ان کے جانے سے پہلے ان کی جو ہے وہ خوشی میں شریک ہوں، ان کو احساس دلائیں کہ آپ کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں آپ بھی ہیں ان کے لیے، آپ بھی ان سے پیار کرتے ہیں، آپ بھی ان کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، اگر وہ آپ سے تکلیفیں ان کو ملیں تو پھر ایسی اولاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے مثال بنیں تاکہ وہ اس دنیا سے جو ہے وہ خوش ہو کر جائیں، کیونکہ جانا تو ہم سب نے ہے۔ دیکھیں یہ لوگوں کو جو نظر آتی ہیں تصویریں آپ کو بھی سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں صرف ماں کا جو ہے وہ کردار نہیں ہوتا، باپ بھی اس میں برابر کا شریک ہوتا ہے، جو خوشی اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ ایک باپ بھی اتنا ہی اپنے بچوں کے لیے سیکریفائس کرتا ہے جتنا کہ ماں کرتی ہے۔ دیکھیں ہر چیز میں اگر ماں کا ذکر ہے تو باپ کا بھی ہے، باپ کا جو ہے وہ بھی یہ ریالٹی ہے کہ باپ جو ہے وہ ماں کے برابر ہی اپنے بچوں کی دیکھیں پرورش جو ہے ماں کرتی ہے گھر رہ کے، لیکن باپ اگر باہر سے پیسہ کما کر لاتا ہے تو وہ ماں گھر پہ لگاتی ہے نا بچوں کی تعلیم پہ، اور اس کے علاوہ ڈریسز یا جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، بچوں کی شادیاں، یہ دونوں کا کردار ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاؤں کہ ماں کے ساتھ جو بیٹی کا پیار ہے وہ بھی بہت انوکھا ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ دیکھیں بیٹیاں بہت پیاری لگتی ہیں، بیٹیوں نے اپنے گھروں میں جانا ہوتا ہے،
ان کی پرورش اچھی سے اچھی کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے جا کر آپ کا نام بھی روشن کرے، اپنے ماں باپ کا دونوں کا نام روشن کرے، کیونکہ انہوں نے آگے نسلیں چلانی ہوتی ہے۔ کوئی بھی بیٹی یہ نہ سوچے کہ میرے سسرال میں مجھے پیار نہیں ملے گا، یا ایسے وہ سوچ کے ڈرے نہ۔ بالکل جیسے آپ گھر میں رہتے ہیں ویسے ہی آگے آپ جو ہے وہ ساس سسر یا جو بھی ہے، اس معاشرے میں حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں، اگر آپ گھر سے تربیت اچھی لے کر جائیں گی تو آگے بھی انشاءاللہ آپ کی لائف اچھی گزرے گی۔ آپ کو وہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے لگیں گے جو کہ آپ چھوڑ کے گئے تھے ماں باپ۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے ان ماں بہنوں سے کہ جو بچوں کی تربیت کر رہی ہیں بہت اچھے طریقے سے کیا کرے، تاکہ انہوں نے آگے جو جانا ہے وہ آپ کو کوئی کمپلین نہ ان کی نظر آئے۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں، میں انہی کے گھر میں بیٹیاں بھیجتا ہوں جن کو بوجھ اٹھانے کی، جن میں اللہ تعالیٰ نے قوت۔ نبی پاک نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں بیٹیاں اسی شخص کے گھر میں بھیجتا ہوں جس کے پاس ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کو تصویر میں بھی سامنے نظر آ رہا ہے کہ ماں باپ جو دونوں ہیں وہ تکلیفیں کم کرتے ہیں بچوں کی۔ میں نے پہلے یہ بتایا ہے آپ کو، کتنی مشکلات آئیں بچے پرسکون ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو تکلیف ہے وہ ماں باپ دونوں کم کرتے ہیں۔ ان کے آگے سے جو بھی کانٹے ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہے، وہ ماں باپ دونوں مل کر جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ ہمارے لیے کسی بھی دولت سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ماں باپ کو جو ہے وہ سلامت رکھیں، کیونکہ یہ ہماری جو ہے ہمارے پاس ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے جو سیکریفائس ماں باپ نے ہمارے لیے کیے ہوتے ہیں ان کا پھل ایک اور ہے، ایک اور طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں کہ جب وہ وفات پا جائے تو ان کے لیے مغفرت ضرور کیا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے ایک بے اولاد اور ایک اولاد، صاحب اولاد جو ہوتے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو اس ریالٹی میں کی ویڈیو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو یہ ہمارے ماں باپ کے لیے ساری زندگی کی جمع پونجی ہے ایک قسم کی، کہ اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گی کیونکہ ہم سب نے آخر میں جانا ہے، اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اس دنیا میں بھی ان کا خیال رکھا کیجیے، اور آخرت میں بھی اگر وہ وفات پا جائیں تو ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے تاکہ انہیں ہماری طرف سے خوشی ملے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت اسی لیے رکھی ہے۔ ماں کا جو ہے وہ بہت، کوئی بھی ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کر سکتا جتنی انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں اپنی اس لائف میں، جو کہ وہ ہمارے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ گزار کے گئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں بچوں کو اسکول جانے چھوڑ کر آنے کا کام، ان کے بڑے ہونے تک ان کی جابس کا جو بھی انتظام ہے وہ باپ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ شادیوں پہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی ایک باپ ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں جو چیزیں بنائی جاتی ہے وہ بھی ماں ساری چیزیں تیار کرتی ہے اپنی بیٹیوں کی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک تحفے سے کسی سے کم نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ ہماری پوری ذمہ داری بھی جو ہے وہ احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی ایسے ہی آگے کرنا ہے، ہمیں بھی آگے چل کر اپنے بچوں کی جو ہے وہ شادیاں کرنی ہیں، اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات۔ تو آپ پوری کوشش کیا کیجیے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر اچھا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ رکھے گی۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ سکیں گی تو آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ دونوں، اگر ماں جنت ہے تو باپ بھی جنت کے دروازے سے کم نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ماں کتنی سیکریفائس کرتی ہیں، کپڑے دھلائی کا کام، کھانا پکانا، جوتے پالش، اور بچے جو ہے وہ کتنے آرام سے جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عمر ہوتی ہے، اور ماں باپ بھی ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کے پڑھائی کے دن ہوتے ہیں۔
اور ماں باپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ بڑے ہو کر کامیاب انسان بنے، تاکہ انہیں یہ نہ ہو کہ ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایک ماں جو ہے وہ چولہے پہ جلتی رہتی ہے سارا دن، گھر میں کام کاج اور اس کے علاوہ بچوں کی پرورش، اور اس کے علاوہ کھانا پکانا، کپڑے دھلائی کرنا، یہ سب ماں کیوں کرتی ہے؟ اسی لیے کرتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اپنے جو ہے مقاصد کو حل کریں، اپنے مقاصد کو ہے وہ جو پورا کریں، کیونکہ انہوں نے امیدیں لگائی ہوتی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ کہ یہ جو ہے وہ بڑے ہو کر ہمارے لیے کوئی اچھا مستقبل بنائیں گے۔ اسی لیے ماں باپ آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں کہ آگے چل کر ہم جو ہیں وہ بڑھاپے کی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ تو اپنے ماں باپ کی ان امیدوں پر پانی مت پھیرنا۔ آپ لوگ سب لوگ جو میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا پلیز جو ہے وہ قدر کریں، تاکہ ان کو بھی خوشی ہو کہ ہماری اولاد بھی ہے جو ہے وہ ہمارا خیال رکھتی ہے، ہماری کیئر کرتی ہے۔ جو آج کل کی میں سیڈ ریالٹی آپ کو سوسائٹی کی بتاتی ہوں کہ ایک اور بات ہے کہ یہ جو لوگ بڑے بڑے شہروں میں مدرس ڈے مناتے ہیں، تو ادرس ڈے میں جو مائیں گھروں میں اکیلی بیٹھی رہتی ہیں، ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، لیکن یہ ریالٹی دیکھیں سوسائٹی کے مدر ڈیز پہ وہ بہت تصویریں بناتے ہیں، پاس آ کے بیٹھتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے شروع میں سارا آپ کو بتایا اس ویڈیو میں بھی، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور ماں باپ کتنے پیار سے ہمیں جو ہے وہ پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ انجام اگر وہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ ان کو اولڈ ایج ہوم میں باپ چھوڑ کے آئے، تو یہ تو بہت بہت ہی گناہ کا کام ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری پرورش اس لیے نہیں کی ہوتی، ہمارے لیے اتنی قربانیاں اس لیے نہیں دی کہ ہم انہیں جب ان کو ہماری ضرورت ہو تو ہم اولڈ ایج ہوم میں ان کو چھوڑ آئیں۔ دیکھیں یہ ان کے ساتھ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے، کیونکہ اگر ہم کپاس کی فصل بیجتے ہیں، اگر ہم گندم کی فصل بیجتے ہیں، تو ہم اس کے برعکس دوسری فصل تو نہیں کاٹتے، وہی فصل کاٹتے ہیں جو ہم نے بیجی ہوتی ہے۔ دیکھیں اس دنیا کی ریالٹی ہے کہ ماں باپ کے جو ہے وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ جوتے گھس جاتے ہیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے مستقبل تک پہنچانے کے لیے، تو لیکن اگر وہی بچے ان کے بڑھاپے کا سہارا نہ بنے تو یہ کتنی شرم کی بات ہے ہم بچوں کے لیے کہ ہم اپنے والدین کی جو ہے وہ وشیز پوری نہیں کر سکیں۔ کتنا دکھ ہوگا ان ماؤں کو، ان باپ کو کہ ہم نے اتنا سیکریفائس کیا اپنے بچوں کے لیے تو وہ ہماری وشیز پوری نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بچہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہوگا، یہ آپ آزما لیں، کیونکہ ایک باپ جو ہوتا ہے وہ ایک سچا اور مخلص باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے بچے کو مخلص طریقے سے اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے ماں باپ کی ضرور جو ہے وہ توجہ سے آپ نے قدر کرنی ہے، کیونکہ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے، اگر لوگ تھوڑا سا زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو وہ ماں باپ کی قدر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو اسلام کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے ہمیں اسلام کی۔ یہ آپ کو سامنے تصویروں میں نظر آ بھی رہا ہے کہ یہ غیر مسلم تھے پہلے لوگ، اور انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، انہوں نے عمرہ بھی کیا، تو یہ ہمارے لیے دولت سے کم نہیں ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اسلام کی دولت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید، نماز، میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ نماز اور قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں آگے تک لے کے جائے گا۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ جو بھی غیر مسلم جو ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے، تو اسلام بہت بڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو دی ہے، کیونکہ
جب اللہ تعالیٰ کے گھر اللہ تعالیٰ کا ہر کسی کو دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ میں جو لوگ عمرہ ادا کر کے آتے ہیں تو اتنا سکون وہاں پہ جا کے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمرہ جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں یہ ماں باپ کی دعاؤں سے بھی ہے، اگر بچے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ خوش رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایک دن ضرور وہاں تک لے کے جائیں گے۔ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو ہر طرف جہالت اندھیرا تھا، آپ تشریف لائے تو ہر طرف جو ہے وہ نیکی کی روشنی پھیل گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے تمام لوگ طرح طرح کی برائیوں میں جو ہے وہ مبتلا تھے۔ اسلام نے اس دنیا کو جو ہے وہ پاک کیا ان چیزوں سے۔ پہلے لوگ آگ کو پوجتے تھے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن نیکی کے کام کرو۔ اسلام کی ریالٹی ہے نیکی کے کام کرو۔ آپ کے آنے سے ہر طرف جو ہے وہ روشنی پھیل گئی تھی اور اندھیرا ختم ہو گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آ کر پیغام سنایا اور نیکی کا رستہ دکھایا۔ تو یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی جو ہے وہ دولت ملی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے سچے انسان ہیں، سب سے زیادہ سچ بولنے والے انسان تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں جھوٹ بولا تھا۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے۔ کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا جو ہے اعتراف کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی جو ہے ہیپی لائف گزارنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے اور وہی خالق ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں کو جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیا اسلام قبول کرنے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس دنیا اور ان کی تمام چیزوں کو بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، پھر ہی ہم اپنی جو ہے وہ کامیاب لائف میں ہو سکتے ہیں۔ کامیاب ہم اپنی لائف میں اسلام کے اصولوں کو، نماز کو جو ہے وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ کر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن دکھ تکلیف اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی تو کبھی بھی ہمارے نبیوں کو نہ ملتی جو تکلیف ہو ان کو ملی کفار کی طرف سے، کیونکہ کفار جو تھے وہ اسلام قبول کرنے پر راضی نہیں تھے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، ان سب کو اسلام قبول کرنے کی تبلیغ دی اور انہوں نے پھر اسلام کی طرف ان میں سے کچھ لوگ، بہت سے لوگ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا بھی۔ دیکھیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ دیکھیں رمضان میں بھی ہم لوگ جو ہیں وہ پابندی سے قرآن پاک نماز پڑھتے ہیں، دوسرے دنوں میں بھی ہم پر ایسے ہی فرض ہے کہ ہم نماز قرآن پاک پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بھی برکت والا پاک ہے، لیکن دوسرے دنوں میں بھی نماز ہمارے لیے اتنی ہی فرض ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان، نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ نے ہمیں نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اس لیے ہمیں دنیا میں برائی سے بچنا ہے اور نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ اگر ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ان کے حسن سلوک کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھیں تو ہمیں بھی نیکیاں جو ہے وہ ملے گی۔ ہم بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہ نماز ہمیں دی اسلام میں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک دیا ہے، اسی لیے یہ ہمارے لیے تحفہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ کامیاب طریقے سے بسر کر سکیں۔ دیکھیں بہت سی رکاوٹیں ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آئی تھی جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کی تبلیغ دی تھی۔ دیکھیں سورہ یاسین کی آیت نمبر میں بھی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اسلام میں تو وضو کی بھی اتنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پورا وضو کر لے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس نے وضو کیا جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو۔ ہمارے لیے اسلام نے اتنی ہمیں دی ہے، طاقت دی ہے
کہ ہم اپنے آپ کو نماز میں رکھ کر وضو میں رہ کر ہم جو ہے وہ دیکھیں نماز کے بارے میں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اس فرشتے نمازی کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے. فرشتے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ رحم فرما، یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما، ان کی توبہ قبول فرما. اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے ہمارے دین میں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. لیکن نماز جو ہے وہ صبر میں روشنی کا ذریعہ ہے. نماز بنیادی ستون ہے دین کا. دیکھیں ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بنیادی ستون ہے دین کا. اس کا مقصد یہی ہے کہ جو سب سے پہلا فرض ہم پہ نماز کی گئی ہے، ہمیں نماز ہی جو ہے وہ ہمیں اپنی لائف کی طرف لے کے آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باتیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے. ہمیشہ سچ بولو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں کا خیال رکھو، دوسروں کے کام آؤ. یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری دنیا میں ہمیں رہنے کے اصول طریقے جو ہیں ان سب چیزوں میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اسلام کے مطابق جو ہے وہ لائف گزار سکیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں. اسلام کا جو ہے وہ بہترین یہی ہے ہمارے پاس قرآن پاک، نماز، روزہ، جو کہ رمضان شریف کے مہینے میں بہت سی نیکیوں والا مہینہ آتا ہے. ان سب چیزوں میں ہم رہ کر اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم بہت جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں. اور مسلمان کے لیے فرض بھی یہی چیزیں ہیں. دیکھیں حقوق کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا اس بات پر، کہا کہ ہمسایوں کے حقوق، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، میاں بیوی کے حقوق، شوہر کے، اور اس کے علاوہ ایمانداری، دیانتداری، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے شامل ہے. ہمارے اسلام جو ہے وہ مذہب میں سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کی ہے، شامل کی ہے. انہی چیزوں پر ہم جو ہے وہ دیکھیں اسلام کے بارے میں کتنا ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی زور دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر نیکی لکھی ہے. دیکھیں بیٹھ کر پانی پینے پر بھی نیکی ہے. اور اس کے علاوہ گھر میں داخل ہوتے ہی اسلام بلاؤ تاکہ سلامتی ہو گھر والوں پر. اتنی ہمارے دین نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ اتنی آسانی دی ہوئی ہے، ہم اپنی لائف کو جو ہے وہ اچھا گزاریں، دین کے مطابق گزاریں. دیکھیں آج کل کے بچے جو ہیں وہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں وہاں پہ سکھائی جاتی ہیں، لیکن وہی بچے اگر گھر آ جائیں تو وہ ماں باپ کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. اگر آپ اتنی اچھی جگہ پہ اداروں میں تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں تو آپ کو اپنی لائف میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ آپ وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں، تاکہ آپ کی طرف دیکھ کر آپ کے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ بھی سبق سیکھ سکیں. دیکھیں ہم نے اس لائف میں جو ہے وہ اکیلے تو ہم نے ٹریول نہیں کرنا، ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق سب کو ساتھ لے کر چلیں تو ہماری لائف جو ہے وہ ہیپی لائف گزرے، ہمیں کوئی بھی ٹینشن نہ آئے، ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ قربانی ہماری ضائع نہ جائے. اگر ہم ایمانداری سے چلے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلے، صبر تحمل کا مظاہرہ کرے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سی رکاوٹیں آئی تھی، انہوں نے بھی اسلام کی تبلیغ میں جو باتیں برداشت کی تھی وہ تو ہم عام انسانوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی صبر کیا تھا، انہوں نے پھر بھی حوصلے سے ہر چیز جو ہے وہ برداشت کی تھی تاکہ ان کی امت کے لیے یہ جو ہے وہ پریشانی کا سبب نہ بنے. دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اسی وجہ سے پریشان ہوتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو جو ہے وہ مشکلات نہ آئیں. نماز، اسی لیے نماز پر زیادہ زور دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نماز یہ جو ہے وہ ہمیں ہر چیز، ہر برائی سے روک سکتی ہے. دیکھیں اگر کوئی بھی برا انسان جتنے مرضی اس نے دنیا میں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس نے گناہ
کیے ہوں سمندر کے پانی کے برابر بھی، اگر وہ ایک بار سجدے میں جا کر معافی مانگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید اس کے اتنے گناہوں کے بدلے اس ایک سجدے میں معافی کی جو ہے ثواب، وہ سارے گناہ معاف فرما دیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں۔ دیکھیے جو پرندے ہوتے ہیں ان کو بھی دانہ ڈالنے سے، ان کو پانی ڈالنے سے ہمیں اس میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے۔ اگر ہم پانی ڈالتے ہیں پرندوں کو، کسی جو ہے وہ پیاسے جانور کو پانی رکھتے ہیں تو بھی اس میں ہمارے لیے نیکی ہے۔ اگر ہم سائل کو بغیر جو ہے وہ اس کو باتیں سنانے کے، اس کو جو ہے وہ ہم اس کی مدد کریں، یہ سوچ کر سچے دل سے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سائل کو ہے وہ ہمارے لیے بھیجا ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ہمیں بھیجا ہو ہمارے پاس۔ اگر ہم صاحب استعداد رکھتے ہیں، اپنے پاس پیسے رکھتے ہیں، دولت رکھتے ہیں، تو ہمیں اس کی مدد بغیر کسی بات کے اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے اسی آزمانے کے لیے ہمارے پاس سائل بھیجا ہے کہ ہم اس کی مدد جو ہے وہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکیاں رکھی ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو، کمتر لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ حقیر سمجھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی انسان دوسرے مسلمان انسان کو حقیر سمجھے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات پر بھی زور دیا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا جو ہے وہ کتنا مسلمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ یتیم کے جو مال کھانا ہے یتیم کا، وہ ہمارے لیے بہت، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یتیم کا مال کھانے والا جو ہے وہ بہت گناہ گار ہوگا۔ اس لیے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، اگر ہم سب اصولوں کو پورا کریں تو ہی ہم اپنی لائف کو جو ہے وہ ہیپی لائف میں بدل سکتے ہیں، اگر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق چلیں۔ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ کاپی کرتا ہے کہ آپ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نے اکثر بچوں کو دیکھا ہے کہ ان کے ماں باپ جو ہے وہ جب صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ بچے بھی اپنے اسکول میں جاتے ہیں، اپنی پاکٹ منی جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، ان بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ان سائل کو دیں، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ سائل کی مدد کرتے ہوئے۔ تو یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھے اخلاق میں ہے کہ جو ہے وہ سائل کی مدد کرنا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ اگر دیا ہے تو ہمیں کسی وجہ سے دیا ہوگا کہ دیکھیں رزق کم دینا یا زیادہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ رزق جو ہے کم یا زیادہ دے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کم ہے تو بھی ہم شکر کریں، اگر ہمارے پاس زیادہ ہے تو بھی شکر کریں، لیکن اگر زیادہ ہے تو ہمیں جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی، غریبوں کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں صدقہ خیرات کرنا ہوگا، یہ ہمارے مال میں سے جو ہے وہ ہم پر لازم ہے، فرض ہے ہم پر۔ دیکھیں جیسے ہم وضو کرنے سے ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں، ہماری روح ایسے لگتا ہے جیسے صاف ہوگی، ایسے ہمیں صدقہ خیرات کر کے بھی اپنے جو ہے وہ اعمال کو پاک کرنا ہوگا، جو کہ ہم لائف میں گناہ کرتے ہیں ان گناہوں میں کمی آ سکتی ہے اگر ہم صدقہ خیرات کریں تو۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم ان کو اپنا کر اپنی زندگی کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا جو ہے وہ لڑائی جھگڑے سے ہر چیز حل ہو، نہیں، ہم سب کو جو ہے وہ محبت سے، پیار سے ہر چیز کا حل جو ہے وہ مل سکتا ہے اگر ہم اپنے آپ میں حوصلہ اور صبر رکھیں۔ دیکھیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، کتنی نعمتیں، ہم ان کا شکر ادا کریں۔ پھل ہمارے لیے ہیں، بادل، چاند، تارے، بارش، پانی، یہ سب جو ہے وہ ہمارے لیے، ہم دیکھ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اگر ہم عبادت کریں
نماز پڑھیں تو یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے کا جو ہے وہ بہت پسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ یہ نماز کے ذریعے ہم ان کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ میں اپنی بہت سی ویڈیو میں نماز کے بارے میں اسی لیے بتاتی ہوں کہ میری مائیں بہنیں جو ٹھیک ہے بہت مصروف زندگی ہے، بہت مصروف، لیکن ہمارے لیے نماز، فرض نماز سے مصروف جو ہے وہ کچھ بھی آگے نہیں ہے۔ ہمیں نماز جو ہے وہ 5 ٹائم نماز ہم پر فرض ہے، پہلے ہمیں وہ ادا کرنی ہے۔ دیکھیں ہم گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں تو نماز کے لیے 15 منٹ نماز جو ہے ایک نماز میں لگ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو وہ اگر ہم نماز پڑھیں تو وہ کتنا ٹائم لگے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی سنتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو نہ یاد کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنی نعمتوں سے نہیں نوازتے، ہمیں اللہ تعالیٰ بھی یاد نہیں رکھتے۔ اس لیے ہمیں انسان یہ ہرگز نہ سوچے کہ میری آنکھ نہیں کھلی فجر ٹائم یا مجھ سے نماز نہیں پڑھی گئی، جو ہے وہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس کے دن میں کتنے گناہ ہو گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ناپسندیدہ تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اٹھنا مناسب نہیں، آپ کا اٹھانا مناسب نہیں کیا۔ آپ گناہوں کی معافی مانگے، جتنا ہو سکے استغفار کرے سجدے میں جا کر کہ اے اللہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے، ہم سے کیا جو ہے ہم سے ایسا کام ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ نماز نہیں ادا کر سکے۔ یہ ہرگز مت سوچیں کہ ہمیں نماز میں جو ہے وہ دیر ہو گئی ہے، سورج نکل آیا، پتہ نہیں چلا، لیٹ ہو گئی ہے۔ دیکھیں تہجد ٹائم جب بھی اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، وہ بھی اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ، دیکھیں آنکھ کھلتی ہے جب تہجد ٹائم تو اللہ تعالیٰ کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ رات کی جو ہے وہ نماز کی عبادت میں کتنا مزہ ہے۔ تہجد ٹائم جو لوگ پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، دیکھیے ہمارے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ ہم اگر نماز، سجدہ اور اس کے علاوہ سائل کو جو ہے وہ اس کا حق ادا کریں سائل کا، اور اس کے علاوہ بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب چیزیں ہم اگر اپنی لائف میں معمول بنا لیں تو ہمیں کوئی چیز بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دیکھیں ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی بہت سی مصیبتیں آئیں، لیکن انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، لیکن انہوں نے نماز یہ نہیں چھوڑی تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر دیا تھا۔ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ ہمارے لیے دنیا کے بہترین انسان ہیں، آپ نے زندگی بھر کبھی بھی تکلف اور بناوٹ سے کام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بناوٹ سے کام نہیں لیا تھا، جو مل جاتا وہ زیب تن فرما لیتے تھے۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں قرآن پاک میں، گھر میں جو چیز کھانے کے لیے میسر ہوتی وہی کھانے میں کوئی یار نہیں سمجھتے تھے، بلکہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی احادیث میں نے پڑھا ہے کہ خود کرتے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کیا چیز ہے؟ مجلس میں بھی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرش پر تشریف فرما ہوتے تھے، ہر طرح کی سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے۔ ہم تو عام انسان ہیں، غریب اور کمزور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں آر محسوس نہیں فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم تو عام انسان ہیں، ہم غریب انسانوں کے ساتھ ایسے کیوں رویے رکھتے ہیں جیسے کہ آج کل لوگ رکھتے ہیں؟ اگر تھوڑا سا پیسہ ان کے پاس آ جاتا ہے تو ان کا رویہ ہی چینج ہو جاتا ہے اپنے سے جو ہے وہ تھوڑے سے کم تر لوگوں کے ساتھ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے انبیاء کرام علیہ وسلم نے یہ عادتیں نہیں جو ہے ان کے معمول میں نہیں یہ تھا، تو ہم تو عام انسان ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بالکل غلط بات ہے۔ ہمیں قرآن پاک کے مطابق چلنا چاہیے، یہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہماری اچھی لائف گزارنے کے لیے۔ دیکھیں اگر آپ ایسے ہی اپنی لائف گزاریں گے، اچھے اچھے اصول اپنائیں گے، دیکھیں غیر مسلم بھی کسی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں، تو ان کو اسلام میں کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام جو ہے وہ بہت بڑی ہمارے لیے دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، دیکھیں روزہ بھی جو ہے ایک اہم عبادت ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔
روزہ جو ہے انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرتا ہے. آدمی کا ہر عمل 10 گناہ سے 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں. دیکھیں روزے کا اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی رکھی ہوئی ہے اہمیت. اس لیے میری سب